रहीम। मैं हूं डॉक्टर खान, प्रोफेसर फिज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम एक बड़ी अहम वीडियो पे बात करने वाले हैं और ये भी स्पेशली जो है डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल फिजिक्स के पेपर के लिए है। इस उम्मीद के साथ कि पहले जैसे ना सिर्फ आपने इन वीडियोज़ को पसंद दी बल्कि अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को भी इनको देखने के लिए कहा, उनके कमेंट्स भी आए, इससे उसकी क्वालिटी भी बेहतर हुई और मुझे भी हौसला हुआ इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड अर्थ शॉक, जिसको हम आम ज़ुबान में करंट लगना या शॉर्ट लगना भी कहते हैं। इससे जहाँ जहाँ जो अहम स्लाइड्स आएंगी उसमें मैं थोड़ा सा रुकूँगा और जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ मैं ज़बानी बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हम अपनी असल वीडियो की तरफ। ये एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि ट्रीट इलेक्ट्रिसिटी विद द रिस्पेक्ट इट डिमांड्स एंड इट विल सर्व यू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कि बिजली के साथ अगर आप उसके साथ इज़्ज़त से पेश आएंगे तो ये आपकी हर डिमांड को पूरा करेगी और आपकी खिदमत भी करेगी आसान तरीके से। लेकिन अगर आपने इसकी इज़्ज़त न की तो ये भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। यहाँ जो इशारा हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिक शॉक का, ये आगे एक स्लाइड आ रही है जिसमें उसके फंडामेंटल का जिक्र किया गया है। इलेक्ट्रिक शॉक या अर्थ शॉक के फंडामेंटल में 2-3 चीज़ों का जिक्र तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंडक्टर में से गुजरती है, और दूसरी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी यानी आपका जिस्म जो है वो कंडक्टर है, लिहाजा उसमें से बिजली करंट गुजर सकता है, जिस वजह से हमें शॉक या करंट लगता है या शॉर्ट पड़ती है। और तीसरी बात जो हम याद रखने वाली वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंप्लीट सर्किट में से गुजरती है, और अगर सर्किट कंप्लीट ना हो, ओपन हो, तो ये वहाँ से नहीं गुजरती। इसलिए अगर करंट शॉक से या बिजली से बचना है हमने, तो हम उसके सर्किट का हिस्सा ना बने, ताकि कंडक्टर जो दरमियान में आके सर्किट को मुकम्मल ना करे और वह करंट जो है वो इजी पाथ उसको ना मिले और वहाँ में से ना गुजरे। बहुत सारी आगे एक स्लाइड आ रही है जिसमें उसकी कैटेगरी बयान की गई हैं कि कौन सा जो है वो ये सिमेट्री है कि बिजली कैसे गिरती है। इसमें अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो इसमें आखिरी जो 2 लिमिट्स हैं 75 to 30 और ग्रेटर दैन 30 मिली एम्पियर जो है, ये बड़े ख़तरनाक हैं। जहाँ पे ये 3 किस्म के असरात जो होते हैं जिनका भी मैं जिक्र करूँगा, और फौरी मौत भी वाक़या हो सकती है, इसलिए इनको हम किलर स्टेजेस भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ऊपर वाले स्टेजेस हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं कहलवाएंगी, वो इलेक्ट्रिक या थर्मल बर्न्स कहलवाएंगी। उसमें 3 किस्में जो हैं, उनमें पहली किस्म ये है कि ऐसा शॉक जो इस रेंज के आता है वो लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल है, जिसको हम टेक्निकली न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन भी कहते हैं। और दूसरी स्टेज में स्टॉपेज ऑफ हार्ट एंड लंग्स फंक्शनिंग, दिल और गुर्दे जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इनको हम ऑर्गन डैमेज कहते हैं। और आजकल ये बीमारी भी अक्सर है जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। बेसिकली वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, कार्डियक अरेस्ट है। और तीसरी किस्म सेलुलर इफेक्ट्स यानी DNA RNA लेवल पे सडन डेथ या फैटल डेथ जो है वो मुमकिन है। अब इसमें जो चीज़ असली याद रखने वाली वो ये है कि ये होता ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। वो आगे स्लाइड आएगी जिसमें 3 चीज़ों का बड़ा अहम जिक्र होगा कि इलेक्ट्रिक हैज़र्ड जो हैं वो अवेयरनेस जो हैं वो इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। इसकी ज़रूरत पेश आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक या करंट या शॉर्ट जो है, इसको हम कहते हैं ये अनसीन किलर है, नज़र नहीं आता लेकिन नुकसान पहुंचा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ नज़र नहीं आती उससे बचाया जा सकता है, एहतियात की जा सकती है, और एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे करंट लगता जो है उसकी वजूहत क्या हैं, ये आगे शॉक जो है उसकी बताया गया कैसे लगता है, कैसे हम बॉडी के सर्किट के हिस्सा बनते हैं, और इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो किसी किस्म का नुकसान पहुँचाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसके काजेज़ में बहुत सारी काजेज़ बयान की जाती हैं, लेकिन सबसे अहम काजेज़ जो हैं वो 3 हैं कि आप इम्प्रॉपर इंसुलेशन हम इसको कहते हैं, प्रॉपरली अपने आप को इंसुलेट नहीं किया होता। मिस हैंडलिंग ऑफ ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं आप उनको फॉलो नहीं करते और वो मिस हैंडल हो जाता है। और तीसरी आम वजह जो है वो है लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स,
کہ آپ سیفٹی میجر جو آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہے کہ سیویرٹی جو ہے وہ اس کی کس وجہ سے ہے، کرنٹ کی وجہ سے ہے یا وولٹیج کی وجہ سے ہے، اور یہ بہت بڑی مسکنسیپشن بھی ہے، متھ بھی ہے لوگوں کی۔ اور یہ عام طور پہ ایک مشین میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کرنٹ جو لگتا ہے آپ کو، وہ کرنٹ کی جو آپ کو جھٹکا جو لگتا ہے یا شاک جو لگتی ہے، شارٹ جو کرنٹ جو پڑتا ہے وہ کرنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا وولٹیج کی وجہ سے جو آپ کو شاک لگتا ہے؟ تو اکثر لوگوں کا خیال ہے وہ وولٹیج کی وجہ سے ہے۔ وہ خیال غلط ہے، یہ کرنٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اوہمز لا کو دیکھیں تو رزسٹنس اور کرنٹ جو ہے اس کی ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے۔ جتنا آپ کا رزسٹنس کم ہوگا، یعنی جتنے آپ کنڈکٹر زیادہ اچھے ہوں گے، اتنا اس میں سے کرنٹ زیادہ گزرے گا۔ اور جب آپ سرکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے کرنٹ رزسٹنس جو ہے منیمم ہو جاتی ہے، اس لیے میکسیمم کرنٹ آپ میں سے گزرتا ہے اور آپ کو شاک یا جھٹکا لگتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کرنٹ کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہے تو پھر وولٹیج خطرناک ہے یا کرنٹ؟ اس کا جواب ہے دونوں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے کاز اینڈ افیکٹ۔ کرنٹ بذات خود پیدا نہیں ہوتا، خود بخود نہیں چلتا، بلکہ اس کو چلانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں وولٹیج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں، ایک اپنے افیکٹ کی وجہ سے اور دوسرا اس کے کاز کی وجہ سے۔ اس لیے اس کا جواب پراپر یہی ہے کہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بچا جا سکتا ہے، اور بچنے کے بہت سارے جو طریقے ہیں وہ ٹریٹمنٹ، اس کو شاکس کہتے ہیں، جیسے سیفٹی بھی کہتے ہیں، اسے کیسے کہ بچا جائے، یا پریکاشن میجرز بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ 5-6 پریکاشن میجر اگر آپ لیں گے اور آپ کرنٹ لگ بھی گیا تو اس میں مرنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں کرنٹ کو، یا آپ کا جو مین ہے اس کو سوئچ کو آف کر دیں۔ اگر دونوں کر سکیں تو دونوں کو کر دیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ وکٹم جس کو یہ کرنٹ لگا ہے یا شاک لگا ہے یا شارٹ لگی ہے، اس کو آپ اس سرکٹ سے الگ کریں جس میں وہ لگا پھنسا ہوا ہے، اور کوشش کریں کہ ڈائریکٹ آپ اس کو ٹچ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہلے انسولیٹ کر لیں۔ اور تیسری مسکنسیپشن جو عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ جب بندے کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پانی نہ پلایا جائے، اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مسکنسیپشن بھی غلط ہے، اس کو پانی پلایا جا سکتا ہے۔ احتیاط صرف آپ نے یہ کرنی ہے کہ پانی گرم نہ ہو، پانی ٹھنڈا ہو، زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، زیادہ گرم بھی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرنٹ پانی میں سے گزرے گا، پانی بھی چونکہ کنڈکٹر ہے تو وہ یہاں پہ ہیٹ لاس ہو جائے گا۔ ہیٹ لاس ہونے کا مطلب ہے کرنٹ جو ہے اس کی انٹینسٹی اور اس کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی، جس وجہ سے ڈیمیج کم ہو جائے گا۔ اور چوتھی وجہ جو احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تو کپڑے اتار دیں یا اس کو کھلے کپڑے پہنا دیں تاکہ اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نارمل وینٹیلیشن پراپر نہیں اویلیبل تو آپ اس کو آرٹیفیشیل وینٹیلیشن بھی دے سکتے ہیں، یعنی آرٹیفیشیل ریسپریشن جو ہے اس کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اور آخری جو احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آکسیجن تھراپی کا انتظام کریں، کیونکہ اس کیس میں بندے کا جو ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے آکسیڈیشن کی وجہ سے، اور وہ یہی مرنے کا زیادہ سبب بنتی ہے۔ تو آکسیجن تھراپی جو اس کو کوشش کریں، اگر تو بات بن گئی ٹھیک ہے، ورنہ فوری طور پہ اس کو جو ہے ہاسپٹل پہنچائیں۔ اس کے بعد جو بات کرنے والی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں اس شارٹ کے بارے میں، شاک کے بارے میں یا کرنٹ لگنے کے بارے میں۔ پہلی غلط فہمی یا متھ یہ ہے کہ بجلی جو ہے یا الیکٹریسٹی جو ہے یہ وہ رستہ اختیار کرتی ہے جہاں سے اس کو چھوٹا راستہ جو ہے طے کرنا پڑے۔ یہ بات بھی غلط ہے، یعنی کم رزسٹنس اور کم فاصلہ طے کرنا پڑے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد دوسری مسکنسیپشن یا متھ یہ ہے کہ یہ موسٹلی جو ہے گراؤنڈ کو فیور کرتی ہے، یعنی جب بندہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہو تو یہ کرنٹ لگتا ہے، ایسا نہیں ہے، گراؤنڈ کو کرنٹ لگنے سے بچاتی ہے۔ تیسری مسکنسیپشن یا متھ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈیوائس یا ٹول جو ہے یا انسٹرومنٹ جو ہے پانی کے ڈب میں گر پڑے تو پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک کہ ڈیوائس، ٹول یا انسٹرومنٹ جو ہے وہ الیکٹرک سرکٹ کا حصہ نہ بنا ہوا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی مسکنسیپشن متھ یہ ہے کہ اے سی چونکہ اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے، ریورس پازیٹیو نیگیٹو، اور وہ دونوں ایکول ہوتی ہیں تو اس کا اثر نلیفائی ہوتا ہے، لہٰذا ہیزرڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، وہ جو ڈائریکشن بدلتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کرنٹ اور وولٹیج جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور 5ویں مسکنسیپشن یا متھ یہ ہے کہ یہاں پہ وولٹیج چونکہ بہت کام ہوتا ہے، 120 جو ہے جہاں پہ ہم موسٹلی کام کرتے ہیں، تو یہ اتنا ہائی پوٹینشیل نہیں ہے، اس لیے خطرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ 120 جو ہے یہ بھی بڑا ہائی پوٹینشیل ہے اور یہ اتنا کرنٹ جنریٹ کر سکتا ہے جس سے ہمیں شاک لگ سکتا ہے،
آخری جو بڑی مسکنسیپشن یا متھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انسٹرومنٹ کو جو ہے ڈبلی انسولیٹ کر لیں تو ہیلتھ ہیزارڈ یا شاک کا کوئی خطرہ نہیں. یہ بات بھی غلط ہے، اس سے بھی کرنٹ لگ سکتا ہے. آگے پھر جو کچھ سلائڈیں ہیں جن میں جو ٹرائنگل آئیں گی جن کو میں ڈیفینسو ٹرائیو کہتا ہوں، وہ ڈیفینسو ٹرائیو میں 3 چیزیں خطرناک ہیں، 3 سے آپ نے کیسے بچنا ہے یہ وہ میتھز بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ آپ کے پاس ٹرائنگل آ رہی ہے کہ شاک جو ہے اس کے لگنے کی 3 مین وجوہات ہوتی ہیں. پاتھ یعنی وہ حصہ کرنٹ کا سرکٹ جو جہاں سے یہ اس نے گزر کے جانا ہوتا ہے، اور الیکٹریسٹی خود، اور تیسرا ٹائم، کتنے عرصے کے لیے وہ کرنٹ جو ہم میں سے گزرا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے جو اسٹیج ہے آپ کی بجلی جو ہے وہ چونکہ انورس کے لا کو فالو کرتی ہے، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ جہاں یہ بجلی کا کام ہو رہا ہے آپ کوشش کریں اس سے جتنے زیادہ دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ آپ دور ہوں گے اتنا پوٹینشیل ڈفرینس کم ہوگا، اتنا کرنٹ اس اسٹیج میں سے کم گزرے گا، اتنا آپ کا ڈیمیج جو ہے وہ کم ہوگا. دوسری چیز جو یہاں ٹرائنگل میں نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے گراؤنڈنگ کی. تو گراؤنڈنگ کیسے ہے کہ وہ پاس جو یہاں سے گزر کے جا رہی ہے، اگر آپ اس کو ارتھ کر دیں گے تو آپ اگر اس کا حصہ بھی بن گئے ہیں تو بجلی فوری طور پہ جو ہے وہ زمین میں چلی جائے گی اور ڈیمیج کم سے کم ہوگا. تیسری اور اہم چیز جو اس ٹرائنگل میں آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے ٹائم فیکٹر. ٹائم فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 ٹیکنیک عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں. یہاں اسی ٹرائنگل پہ جو اگلی ٹرائنگل اس پہ ایک ایبریویشن لکھی ہوئی ہے GFCI. تو یہ ایبریویشن ہے گراؤنڈ فالٹ سرکٹ یا کرنٹ جو ہے اس کے انٹرپشن، کہ پہلے گراؤنڈ فالٹ کو ٹریکٹ کیا جائے گا، اس کے بعد سرکٹ یا کرنٹ کو بریک کر دیا جائے گا. تو اس میں جو ہے وقفہ مل جائے گا کرنٹ کو گزرنے میں اور ڈیمیج کم سے کم ہوگا. دوسری ٹیکنیک جو یہاں مینشن نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوٹو، اور یہ بھی ایبریویشن ہے لاک آؤٹ اور ٹیگ آؤٹ، کہ وہ جہاں پہ ہائی پوٹینشیل کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں جنگلہ یا بار لگا کے اس کو ہم انسولیشن شیلڈ کہتے ہیں، اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں، اوپر اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اس چیز کے قریب مت آئیے جہاں پہ ہائی پوٹینشیل ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کھمبوں یا گڑھ میں یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ جو ہے اس جگہ سے نہیں ہوتا جہاں پہ ہائی پوٹینشیل ہوتا ہے، تو آپ سیلف انسولیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج جو ہے کم سے کم ہوتا ہے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو سلیبس کے بارے میں، یہ ویڈیو کے بارے میں تھیں جو میں نے کی ہیں. اس میں جو چیز آپ کو اچھی لگی ہے یا جو اچھی نہیں لگی مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.